नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबिय्यिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अल-असर, सूरह अल-हुमज़ा, सूरह अल-फील और सूरह अल-कुरैश का मुतालिया करेंगे। इब्तिदा में सूरह अल-असर की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल-असर का मुख्तसर सा खुलासा। सूरह अल-असर मक्की व मदनी सूरतों के 7वें ग्रुप की 37वीं मक्की सूरत है। इसमें 3 आयात और 1 रुकू है, जो 30वें पारे का 28वां रुकू है। इस सूरत में अल्लाह ने ज़माने की कसम खाकर ये बावर करवाया है कि जिसके अकायद दुरुस्त और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होंगे, वो कामयाब होगा। वो शख्स भी कामयाब होगा जो दूसरों को भी दुरुस्त अकीदे और नेक अमल की दावत देगा। और अगर इसे दावत हक देने में कोई मुश्किल पेश आ जाए तो इसे इसका खंदा पेशानी से बर्दाश्त के साथ सामना करना चाहिए। ये सूरत का मुख्तसर सा जायज़ा था। अब सूरह अल-असर की तफसीर अल-नूर। कसम है असर की। असर उस ज़माने को कहते हैं जिसमें वक़्त का तयन हो, जबकि दहर वो ज़माना है जो वक़्त की कैद से आज़ाद गुजरा हो या गुजर रहा हो। तो इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि हर लम्हे कम होते हुए ज़माने यानी असर की कसम, या हर लम्हे कम होती हुई इंसानी ज़िंदगी की कसम, या हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत ज़माने की कसम जो तेज़ी से गुजर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में ही दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ और रहमत की बहारें लूट लो, वरना पछताओगे, क्योंकि ऐसा ज़माना दोबारा नहीं आएगा। बेशक इंसान खसारे में है, यानी इंसान की ज़िंदगी भी हर लम्हे कम से कम तर होती जा रही है, या हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी कम होती जा रही है। इसलिए ईमान की दौलत हासिल कर लो। मगर जो ईमान लाए अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और क़यामत पर, यानी जो ईमान की तमाम जुज़ियात को अक्ल शऊर से तस्लीम कर ले और दिल से इसकी तस्दीक भी कर दे, और उन्होंने नेक अमाल भी किए, यानी इसके अमाल से भी ज़ाहिर हो कि वो अल्लाह ही का फरमाबरदार बंदा है जो अल्लाह की नाफरमानी का सोच भी नहीं सकता। और उन्होंने हक़ की तलकीन की, यानी जिसने हक़ को अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे होकर कबूल कर लिया हो, इसे चाहिए कि दूसरों को भी इस हक़ की दावत व तबलीग करे। और उन्होंने एक दूसरे को सब्र की नसीहत की, यानी जिस हक़ का वो दावा करता है, अगर इसे इस दावत का के कार खैर में मुश्किलात पेश आती हैं तो उन्हें ना सिर्फ खुद सब्र से बर्दाश्त करे, बल्कि दूसरों को भी इन तकालीफ को सब्र से बर्दाश्त करने की नसीहत करे कि इस काम में अल्लाह जो इसे अजर अता करेगा, इसके मुकाबले में इन मुश्किलात और तकालीफ की कोई हैसियत नहीं है। ये इस सूरत का मुतालिया था। अब सूरह अल-हुमज़ा की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुन लिकुल्लि हुमज़ातिन लुमज़ा लिल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा कल्ला ला युनबज़न्ना फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा इलैहिम मूसदा फी अमदिन मुमद्ददा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह अल-हुमज़ा का मुख्तसर सा खुलासा। सूरह अल-हुमज़ा मक्की व मदनी सूरतों के 7वें ग्रुप की 38वीं मक्की सूरत है। इसमें 9 आयात और 1 रुकू है, जो 30वें पारे का 29वां रुकू है। इस सूरत में बताया गया है कि माल गिन गिन कर रखना, बुखल करना, चुगलखोरी करना, लोगों के ऐब निकालना, मजाक उड़ाना और दूसरों को ताने देना इंसान को बर्बाद कर देता है। इसलिए इन तमाम बुरे अमाल से इजतनाब करना चाहिए। ये इस सूरत का दूसरे सा जायज़ा था। अब सूरह अल-हुमज़ा
کی تفسیر النور۔ خرابی ہے اس کی جو لوگوں کو عیب گنواتا ہے یعنی تانے دیتا ہے اور لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے تاکہ وہ اس کو تانے دے سکے۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا کہ اس نے اپنی ساری زندگی مال کمانے اور اس کا حساب رکھنے میں ہی گنوا دی، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا؟ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اس نے مال جمع کر کے ہمیشہ کی زندگی پا لی ہے، ہرگز نہیں، اسے تو بے شک مرنا بھی ہے اور اتما میں بھی ڈالا جانا ہے کہ اسے جہنم کے عذاب میں ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ اور تمہیں کیا علم کہ اتما کیا ہے؟ وہ آگ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی، یعنی یہ ساگ کی کتاب کاری اثرات ہوں گے جو دلوں تک چڑھ جائے گی، یعنی آگ کی شدت اس کے عقل اور شعور بھی ختم کر دے گی۔ بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی انہیں آگ میں جکڑ دیا جائے گا تاکہ وہ اس آگ کے اندر ہی کراتے اور چیختے رہیں، اور ان کی پکار کوئی سننے والا نہیں ہوگا، لمبے لمبے ستونوں میں وہ بندھے ہوں گے۔ اب سورہ الفیل کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ابتدا میں تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الفیل کا مختصر سا خلاصہ۔ سورہ الفیل مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 39ویں صورت ہے۔ اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے جو 30ویں پارے کا 30واں رکوع ہے۔ اس صورت میں یمن کے عیسائی بادشاہ ابرا کعبے کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا، جس کے مقابلے کے لیے اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جنہوں نے ابرا کے لشکر پر چھوٹی چھوٹی کنکریوں کی بارش کر دی، جس کے نتیجے میں پورے کا پورا لشکر ہاتھیوں سمیت رات کو کعبہ سے دور پڑاؤ کے دوران ہی تباہ کر دیا گیا۔ اس واقعے سے قریش کو دعوت فکر دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش سے باز آ جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قبول کر لیں۔ دوسرا یہ بھی کہ اللہ نے قریش کے سرداروں کو احسان بھی جتلایا ہے کہ تم جو کعبے کے متولی بنے ہوئے ہو تو کعبے کی حفاظت کے لیے تم نے تو کچھ دفاع نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے ہی اپنی تدبیر سے یمن کے عیسائی بادشاہ کو تباہ کر دیا، اور اس انجام سے عرب کے تمام قبائل میں تمہاری عزت افزائی میں مزید اضافہ ہوا۔ اس لیے تمہیں تو چاہیے تاکہ اس واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق قبول کر لیتے۔ یہ اس صورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب اس صورت کی تفسیر النور۔ ارشاد ربانی ہے، اے کفار مکہ کے قریش سردارو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا اس اللہ نے ان کی تمام تدبیریں ناکام نہیں کر دی تھی؟ قصہ کچھ یوں ہے، یمن سے لے کر شام اور یروشلم تک تجارتی شاہراہ پر عرب قبائل خصوصاً قریش سرداروں کا 200-250 سال سے تسلط چلا آ رہا تھا۔ دوسری طرف جب بھی اس شاہراہ پر کوئی قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو تمام عرب قبائل اس کے خلاف اکٹھے ہو کر قریش کی مدد کے لیے مد مقابلہ آ جاتے اور وہ قبضہ نہ چھڑا سکتا، کیونکہ تمام عرب قبائل کے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے اور انہیں خدشہ تھا کہ اگر قریش مکہ کی مدد نہ کی تو ان کے بت خانہ کعبہ سے باہر پھینک دیں گے۔ جب ابرا کو عرب قبائل میں پائی جانے والی یکجہتی کا علم ہوا تو اس نے ٹھان لی کہ خانہ کعبہ کو ہی گرا دیا جائے، تو اس طرح دوسرے عرب قبائل کو ساتھ ملانا نہ صرف آسان ہو جائے گا بلکہ تجارتی شاہراہ کا قریش سرداروں سے قبضہ چھڑانا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے ابرا کی اس تدبیر کو خاک میں ملا دیا اور قریش سرداروں کا تسلط برقرار رکھا۔ یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی واقعے سے چند ماہ بعد ہوئی تھی، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پتھروں کی کنکریاں یعنی ابرا کے لشکر پر رات کو ان کے پڑاؤ کے دوران پھینکتے تھے، پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یعنی ابرا کا اتنا طاقتور لشکر جس سے قریش کے سردار مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتے تھے، اس اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کنکروں کی بارش سے ہی تباہ کر دیا،
اور وہ خانہ کعبہ پر حملہ تو درکنار رات کے پڑاؤ کے دوران ہی ہلاک کر دیے گئے اور وہ وہاں سے ہی نہ اٹھ سکے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے پرندوں کی چونچوں میں پکڑی کنکریوں میں تابکاری اثرات پیدا کر دیے تھے، جیسے وہ کسی جانور یا انسان کو لگتی اسے چیرتی ہوئی زمین میں دھنس جاتی اور پورے کا پورا لشکر ہی تابکاری اثرات سے گل سڑ گیا۔ اب سورہ القریش کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ القریش کا خلاصہ۔ سورہ قریش مکی و مدنی صورتوں کے 7ویں گروپ کی 40ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 4 آیات اور 1 رکوع ہے، جو 30ویں پارے کا 31واں رکوع ہے۔ اس صورت میں واقع فیل کے بعد جو مثبت اثرات قریش کے سرداروں کے تجارتی قافلوں پر پڑے، اللہ نے انہیں احسان کے طور پر یاد کروایا تاکہ وہ اس ایک واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے شرک سے باز آ جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیں۔ یہ اس صورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب سورہ القریش کی تفسیر النور۔ قریش کو رغبت دلانے کے لیے کہ انہیں صاب فیل سے بچایا، سردی اور گرمی کے سفر کی طرف راغب کیا۔ ان پہلی 2 آیات میں اہل قریش کے تجارتی سفروں کی تفصیل کو بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 200 سال پہلے یمن اور شام کے درمیان تجارتی شاہراہ پر قوم سبا کا قبضہ تھا، لیکن معرب ڈیم کا بند ٹوٹنے سے اس علاقے میں اللہ نے سیلاب کا عذاب نازل کیا اور یہ سرسبز و شاداب اور پھلوں پھولوں سے لدی وادی ویران ہو گئی اور چند بیر کے درختوں اور خاردار جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ بچا، اور اس وادی کے سیلاب سے بچ جانے والے سردار وہ عذاب زدہ علاقہ چھوڑ گئے، جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے ممالک کو ملانے والی شاہراہ پر اہل قریش کا قبضہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اہل قریش کو خانہ کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے بھی عزت و احترام دیا جاتا تھا اور ان کے تجارتی قافلے ڈاکوؤں اور لٹیروں سے محفوظ سمجھے جاتے تھے۔ اس لیے ہر تاجر کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ قریش کے تجارتی قافلوں میں شامل ہو جائے۔ اس طرح قریش کا شاہراہ تجارت پر مکمل تسلط تھا۔ یاد رہے کہ مشرقی علاقوں کے ممالک بحر ہند کے ذریعے یمن کی بندرگاہ پر اپنا تجارتی سامان بھیجتے اور مغربی ممالک اپنا تجارتی سامان شام اور فلسطین کی بندرگاہوں پر بھیجتے تھے۔ اس لیے یہ شام اور یمن کے درمیان تجارتی شاہراہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی جو قریش کے قبضے میں تھی۔ مزید یہ ہے کہ تمام عرب قبائل کے اپنے اپنے بت خانہ کعبہ میں قریش کی مرضی سے ہی رکھے ہوئے تھے، اس لیے ان کے تجارتی قافلوں پر حملہ آور ہونے کا کوئی سوچتا بھی نہیں تھا، بلکہ جہاں قریش کا تجارتی قافلہ پڑاؤ ڈالتا تو وہاں کے رہنے والے لوگ ان کی بہت خدمت کرتے۔ اہل قریش کی یہی تجارتی اور دینی اجارہ داری یمن کے عیسائی بادشاہ کو کھٹکتی تھی، اس لیے وہ ہاتھیوں کے بڑے لشکر کے ساتھ اہل قریش کا دینی اور تجارتی تسلط ختم کرنے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا کہ وہ خانہ کعبہ کی عمارت کو گرا کر ان قریش کو کی دینی اجارہ داری تو ختم کر دے تاکہ عرب کے دوسرے قبائل قریش کے چنگل سے آزاد ہو جائیں اور پھر اسے تجارتی شاہراہ پر قبضہ کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے اس تدبیر کو پرندوں کے لشکر سے ناکام کر دیا اور پورے کا پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ ابرا کی اس بربادی کو دیکھ کر عرب کے دوسرے قبائل میں قریش کی عزت نہ صرف بڑھ گئی بلکہ ان کے تجارتی تسلط کو بھی مزید تقویت مل گئی۔ یہ واقعہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال ہی ہوا تھا اور اللہ نے قریش کا کئی سالوں سے جاری تجارتی تسلط کو جاری رکھا، اللہ نے قریش پر یہ احسان اسی لیے جتایا کہ جس مال اور دولت اور عزت کی وجہ سے تم متکبر ہو گیا وہ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے۔ اس لیے پس انہیں اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی بندگی کرنی چاہیے جسے اللہ نے اپنی کمال حکمت سے بچایا تھا، نہ یہ کہ قریش نے ابرا کو شکست دی تھی۔ یہ وہی گھر ہے
جو ان قریش کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بنیاد پر اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ اس لیے اہل قریش پر اس گھر کا حق ہے کہ وہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں۔ دوسرا یہ کہ جس رب نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا، یعنی اگر ابرا خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جاتا تو ان کا دینی تسلط کے ساتھ تجارتی تسلط بھی ختم ہو جاتا۔ ابرا کی بربادی کی وجہ سے ہی وہ یمن اور شام کے درمیان تجارت کرتے ہیں، اور ان تجارتی قافلوں کے لٹ جانے کا بھی کوئی خوف باقی نہیں رہا، اور وہ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ عرب کے دوسرے قبائل قسم پرسی اور غربت کا شکار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔